The views and opinions expressed in this show are those of the presenters, hosts and guests and do not necessarily reflect the official policy or position of Voog TV. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वूक टीवी के साथ हाजिर है वसीम राठौर। नाज़रीन, हमारी सियासत, मुल्की और गैर मुल्की सियासत बहुत जल्दी से तब्दील होती जा रही है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि चाइना ने इंडिया के इलाके लद्दाख में घुसकर कुछ कार्रवाई की है, जिसमें इंडिया को बहुत एतराज़ है। चाहिए तो यही तक हमारे मुल्क का मीडिया ये चीज़ डिस्कस करता, इसके बजाय हम लोग घरेलू झगड़ों में उलझ कर रह चुके हैं। जी हाँ नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों से हमारे मुल्क के मीडिया में ये चीज़ डिस्कस की जा रही है कि उस्मा खान जो एक्ट्रेस हैं उनके साथ कुछ एक वाक़या पेश आया है, और दूसरी तरफ वो पार्टी हैं जो समझी जाती है मुल्क के ताकतवर तरीन लोग हैं। ये घरेलू मसला था, चाहिए घर में डिस्कस होता, लेकिन ये सोशल मीडिया और मीडिया पर डिस्कस हो रहा है बजाय कि मुल्क की सियासत या इंटरनेशनल सियासत को डिस्कस किया जाए। हम लोग इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे ये वाक़या क्या हुआ है और अपने मेहमानों से हम इस बारे में राय लेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग ये वीडियो क्लिप देखें ताकि आपको समझ आए कि ये वाक़या हुआ क्या या कैसे हुआ है। ये ज़रा वीडियो क्लिप मुलाज़ा कीजिए प्लीज़। देखते हैं असल माजरा क्या है। ये देखिए, वीडियो में देखा जा सकता है कि घर की चीज़ें टूटी हुई हैं, ठीक है। और ये आई थिंक उस्मान नामी बंदा जो क्लेम करते हैं ये लोग वीडियो के उस्मान है, कुछ गार्ड खड़े, उस पर तशद्दुद किया जा रहा है। हम इसकी ऑडियो इसलिए प्ले नहीं कर सकते कि उसमें कुछ नाजेबा अल्फाज है जो हम अपने अवाम को सुनाना नहीं चाहते, और वैसे भी ये मैटर अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो आप लोग देख सकते हैं कि 2-3 गार्ड्स ने पकड़ा हुआ है। यहाँ कुछ औरतें भी मौजूद हैं जो चिल्ला रही हैं, ठीक है। उन औरतों को, दूसरी लड़कियों को जो बकौल उज़मा और उसकी सिस्टर है, उन पे तशद्दुद किए जा रहे हैं, ज़दकोप भी किया जा रहा है। ये 3-4 गार्ड लग रहे हैं इनके साथ, 2-4 औरतें भी इस वीडियो में सुनी जा सकती हैं, ठीक है। 3-4 गार्ड भी थे बकौल उज़मा की, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि 14-15 लोग नामज़द किए गए हैं। तो ये उनके घर में दाखिल हुए हैं। ये देखिए, उनके पास गने भी हैं। मुझे लगता है कि इनको टॉर्चर किया जा रहा है। अभी ये घर के अंदर चीज़ें भी बिखरी हुई आपको नज़र आ रही हैं, जिस तरह लगता है किसी घर में ज़बरदस्ती ये लोग दाखिल हुए हैं, ठीक है। ये आई थिंक वो कुछ औरतें उस्मान पे तशद्दुद भी कर रही हैं, वो गार्ड भी कर रहे हैं, तो कुछ लोग उनको बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और इस वीडियो में उज़मा और उनकी सिस्टर चिल्ला भी रही हैं। इसमें ये लोग माफ़ी मांग रहे हैं कि हमें माफ़ कर दें। अब पता नहीं किस बात पे माफ़ी मांग रहे हैं, वो तो जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी तभी पता चलेगा कि असली मसला क्या है। ये दोनों सिस्टर आप देख सकते हैं, इनको दूसरी 2 ख़वातीन बकौल इनके, ये किसी ताकतवर फैमिली की सिस्टर है या किसी साली की बेटी हैं, वो अपने गार्ड के साथ आई हैं, इनको ज़दकोप कर रहे हैं। तो ये उनसे माफ़ी मांग रही हैं और अपनी कुछ एक्सप्लेनेशन भी दे रही हैं कि ऐसी ऐसी बात नहीं है। आप लोगों ने ये वीडियो मुलाहिज़ा की है, ठीक है। इस वीडियो के बारे में और असली वाक़या क्या वाक़या है, ये डिस्कस करने के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। इनसे हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि असली माजरा है क्या। तो हम लोग अभी आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ मौजूद है आसिम खान साहब, इनका ताल्लुक पेशावर पाकिस्तान से है। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। वालेकुम सलाम। और हमारे साथ दूसरे गेस्ट मौजूद हैं शफकत खान साहब, ये ऑस्ट्रेलिया में मुकीम है। हम इनसे भी इनकी राय जानेंगे। बहुत शुक्रिया शफकत साहब। शुक्रिया जी इन्विटेशन। और हमारे साथ तीसरे गेस्ट मौजूद हैं साकिब कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच आपका। आप सबका बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने का। जैसे आपने वीडियो ये देखी होगी सोशल मीडिया पे जो चल रही है, पहली बात है ये किसी के घर का मसला था, सोशल मीडिया पे आना नहीं चाहिए था, मुनासिब नहीं लगता, लेकिन ये मीडिया में आ चुका है। तो मैं आसिम साहब आपसे स्टार्ट करूँगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि असल वाक़या हुआ क्या है? जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। असल वाक़या तो ये हुआ है कि मतलब ये आमना उस्मान ने अपने शोहर का पीछा किया, ठीक है, और उसको मतलब उसकी मुखबरी की है कि ये कहाँ जाता है। जब वो एक घर में चला गया जो इनका दूसरा घर था, वहाँ पे उन्होंने मतलब जाके उसको देखा कि वो नशे की हालत में, मतलब उज़मा और उसकी वो बहन के साथ नशे में वो दर्द है। तो उनको जाहिर है यार, एक हलाल बीवी वो निकाह वाली बीवी, वो निकाह का मतलब भी ये होता है कि मतलब सारी जिंदगी एक साथ गुजारना।
اس کو دیکھ کے خواہ مسلمان اور مشرقی لڑکی ہے تو اس کو غصہ آ گیا. انہوں نے بس اس پہ وہ شراب بھی وہ مطلب پھینک دیے, اس کی مطلب وہ باتیں بھی سنا دی, جو مطلب غصے میں جو بھی کچھ بولنا تھا انہوں نے بول لیا. لیکن ایک مسلمان اور ایک مطلب بیوی ہونے کے ناطے مطلب اس نے جو کیا تو وہ کیا, لیکن اسلام میں تو اس کی سزا اس سے بھی مطلب زیادہ سخت ہے اگر ہم اپنے معاشرے اور مذہب کو دیکھیں. صحیح, تو بظاہر یہ نظر آ رہا ہے. تو ہم پوچھتے ہیں شفقت صاحب سے. شفقت صاحب, آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی, آپ بھی سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں, میڈیا کو بھی دیکھ رہے ہیں, تو آپ کی نظر میں یہ واقعہ کیسے ہوا یا کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی وسیم جیسے آپ نے ویڈیوز دکھائی بھی, اور ہم پچھلے 2-3 روز سے سوشل میڈیا پہ مختلف ویڈیو, یہ ایک ویڈیو نہیں ہے. عاصم صاحب نے فرمایا کہ یہ آپ نے بھی کہا کہ گریرو مسئلہ ہے, اور انہوں نے بھی کہا چونکہ کہ وہ ان کی وائف تھی تو ان کو غصہ آ گیا. اور آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ چیز ڈسکس نہیں ہونی چاہیے تھی سوشل میڈیا پہ. تو یہ جو طاقتور لوگ ہیں وہ خود اس چیز کو اس نہج پر لے کے آئے کہ آج میں اور آپ بھی ڈسکس کر رہے ہیں, اور میڈیا, پرنٹ میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, یا ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے, وہ اس چیز کر رہے ہیں. اور ہمیں اس چیز کو اندر ڈسکشن لانا بھی چاہیے. یہ نہیں کہ یہ گریرو مسئلہ تب ہوتا جب یہ لوگ گھر کے اندر رہ کر اس چیز کو یہ سولف کرتے. ان لوگوں نے خود ویڈیوز بنائی, عظما خان جو ہے وہ ایک وکٹم اس کی بنی, اس پہ تشدد کیا گیا, جیسے آپ نے ویڈیو چلائی اس کے ساتھ نازیبا رویہ اختیار کیا گیا, جو گھر کے اندر وہ رہائش پذیر تھی اس کے اندر, اور یہ سب کچھ بزور اپنی طاقت کے طور پہ ہوا, اس کے زور پہ ہوا. تو اس چیز کو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے اور نہ کرنا چاہیے. اس چیز کو ہم یہ کر کے اوائڈ کر دیں آج کی نہیں یہ ان کا اپنا گریرو مسئلہ ہے, یہ میاں بیوی کا مسئلہ ہے, تو یہ چیز ہمارے معاشرے کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے, اور یہ فردن پھر ایسے واقعات ہو سکتے ہیں. ہم لوگوں کی بدقسمتی سے ہم لوگوں کا مائنڈ سیٹ ایسے ہی بنتا جا رہا ہے کہ نہیں یار یہ ایک گریرو مسئلہ تھا, نہیں یار کیا ہو گیا, نہیں ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہے. ہم اگر یہ دیکھنا شروع کر دیں کہ جو ہوا ہے وہ غلط ہے کہ صحیح ہے, ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کس نے کیا ہے, کیوں ہوا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. ایسے تو اگر ہم دیکھیں تو پھر ہر جرم کا کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. ایک بندہ اٹھتا ہے قتل کرتا ہے, اس کے پیچھے بھی ایک سٹوری ہوتی ہے. ایک بندہ آتا ہے کسی کو معذور کر دیتا ہے, اس کے پیچھے بھی ایک جو ہے نا سٹوری ہوتی ہے. اگر ایک بندہ جو ہے وہ چوری کرتا ہے, اس کے پیچھے بھی ایک ہسٹری ہوتی ہے. تو میں شفقت صاحب یہاں سے آپ کو بالکل سوری, میں اسمت جی صاحب نے ذکر کیا عظما خان صاحب کا اور ان پہ جو ہونے والا ظلم ہوا ہے, تو ہم آپ کو ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں جس میں وہ بتا رہی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. 10 بجے کے قریب میری بہن نے دروازہ نوک کیا اور میں اعتکاف سے باہر نکلی, اور میں جب باہر آ کے بیٹھی تو عثمان بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو کہہ رہے میں تمہیں اعتکاف کی مبارکباد دینے آیا ہوں. میں نے کہا میں چینج کر کے میں تو جا رہی ہوں اپنی دوست کی طرف, اس نے اس کی مجھے دعوت دی ہوئی ہے اعتکاف کی. کہتے 5 منٹ بیٹھ جاؤ. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں 5 منٹ بیٹھی ہوں تو ایک دم سے یہ گارڈز گیٹ پھلانگ کے اندر آئے ہیں, دروازہ توڑا ہے, ان کی عورتوں نے ہم پر تشدد کرنا شروع کر دیا ہے. اس کے بعد انہوں نے شیشے چلانے شروع کر دیے, مارنا شروع کر دیا. مطلب یہ کہاں کا انصاف ہے مجھے بتائیں. آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ انہوں نے کیا 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 ہے ہمارے ساتھ. گارڈز کو کہا ان لڑکیوں کو ہاتھ لگاؤ, انہیں کمرے میں لے کر جاؤ. وہ عثمان کا آپ کے ساتھ کیا رابطہ تھا, کتنے عرصے سے رابطہ تھا, اور وہ کون ہے, کیا ملک ریاض ان کے کیا لگتے ہیں؟ عثمان کی میں بات نہیں کرنا چاہتی. تو عثمان ملک رشتہ دار ہے ملک ریاض کا؟ جو ان کی سالی کا بیٹا ہے. ان کی سالی کا بیٹا ہے. تو کیا وجہ بنی, انہوں نے آپ پر تشدد کیا, توڑ پھوڑ کیا کہ پتہ نہیں, یہ تو وہ جواب دیں انہوں نے کیوں کیا اس طرح میرے ساتھ. انہوں نے کیا ایلیگیشن لگایا؟ مجھے پوری دنیا میں جو ضلالت ملی ہے اور جو ذلیل کیا گیا ہے, یہ تو ان سے پوچھے انہوں نے کیوں کیا میرے ساتھ. آپ کا تعلق کب سے تھا عثمان کا؟ میری دوستی تھی 2 سال سے. ٹھیک ہے. تو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ سوئے ہیں نہیں سوئے, اس کی میں کتنی حقیقت ہے؟ آپ نے ویڈیو دیکھی ہے کیا؟ مجھے سوتے ہوئے پکڑ لیا انہوں نے, کیا کرتے ہوئے پکڑ لیا, جو انہوں نے اس طرح مجھے بار بار میرے منہ کے پاس آ کے کہہ رہی ہے تم سوئی ہو, تم سوئی ہو, تم سوئی ہو. اب آپ کس انصاف کا مطالبہ کرتی ہیں؟ میں یہاں کی پولیس, یہاں کی گورنمنٹ, یہاں کی آرمی سے
अपील करती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, जो मुझे बदनामी मिली है इस पूरी दुनिया में, उसके लिए मुझे इंसाफ चाहिए। FIR नहीं हुई अभी तक? हम पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हुए हैं, पिछले 3 घंटे हो गए हैं, कोई भी हमारी FIR नहीं लिख रहा। जी हाँ नाज़रीन, जिस तरह आपने वीडियो में देखा है कि उस्मा खान साहिबा बता रही हैं कि इनके साथ क्या जुल्म हुआ है, लेकिन वो साथ ये भी बता रही हैं कि इनका उस्मान के साथ ताल्लुकात था, और ये इनकी बातों से कुछ लग रहा है कि आई एम नॉट श्योर कि क्या मलिक रियाज का कार्ड खेला जा रहा है, ऐसा हो सकता है क्योंकि ये इनकी साली का बेटा है। इस हर ताकतवर लोग के भांजे भतीजे रिश्तेदार हैं, वो कोई भी अमल करेंगे तो वो जो ताकतवर बंदा कैसे शामिल हो सकता है। तो इस बारे में हम मज़ीद डिस्कस करेंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ। अच्छा, मैं आप लोगों से पहली बात ये जानना चाहता हूँ, जिसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि वीडियो अपलोड हो चुकी है, लेकिन क्या आप लोग ये नहीं देख रहे कि हमारे मुल्क में ट्रेंड बन गया, हर छोटी छोटी बात को हम सोशल मीडिया पे चढ़ा देते हैं ताकि हमारी बात को कवरेज मिल सके, बजाय हमें पुलिस के पास या अदालतों में जाने के हम लोग सोशल मीडिया से अपना इंसाफ मांग रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि हमारे कानून के इदारे इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि हमें वो डायरेक्ट इंसाफ नहीं दे रहे, सोशल मीडिया में इंसाफ देगा? ये तो है कि हमारे जब तक हमारे इदारे बहुत कमज़ोर हैं, इस जब तक कोई ताकतवर बनता है, जब तक वो इशू इतना हाईलाइट ना हो, तो पुलिस और दूसरे इदारे जो हैं वो हेल्पफुल किरदार नहीं अदा करते। ये एक तल्ख हकीकत है और ये ऐसा होता है। और आप जैसे कि ये आपने इंटरव्यूज प्ले किया भी ये उस्मा खान का, तो यहाँ पर भी उनकी इवन के FIR भी नहीं लॉन्च की जा रही थी। तो जब सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हंगामा किया गया, बात उठाई गई, अब बात हाईलाइट हुई, ये इशू सामने आया, उसके बाद कहीं जाकर एक FIR दर्ज हुई। तो सिर्फ ये वाक़या नहीं, इस तरह के बहुत से वाक़यात मिलते हैं कि जब वो हाईलाइट होते हैं सोशल मीडिया पर या प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, तब जाके हमारे इदारे कार्रवाई करते हैं। तो ये तो है, ये एक तल्ख हकीकत है हमारे माशरे की और हमारे मुल्क की बदकिस्मती से। सही। अभी हम देखेंगे कि जो आसमा उस्मान है उनका क्या व्यू है, क्योंकि उन्होंने भी अपनी क्लैरिफिकेशन सोशल मीडिया पे अपलोड की है, तो भी देखते हैं कि वो अपने क्लिप में क्या बता रही है। प्लीज़ ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना उस्मान है। ये जो सुबह से स्पैट चल रहा है ट्विटर पे और सोशल मीडिया में, पूरी ये जो पूरा उस्मा खान का ट्रेंड कर रही है, इस केस के हवाले से मैं 2-3 बातें क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि Usman Malik, my husband, has nothing to do with Malik Riaz Hussain. He is not a part of his immediate family. ये सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहती हूँ। जो उनको ये सिर्फ मलिक रियाज को मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। हसन, दिस इज अ पर्सनल स्पैट बिटवीन हसन खान नियाजी एंड मलिक रियाज हुसैन, विच हसन खान नियाजी इज ट्राइंग टू जस्ट लिटरली गेट मनी आउट ऑफ इट। वो सिर्फ पैसे लेने के लिए ये सब कर रहे हैं। उन्होंने हमें अप्रोच भी किया कि वो लड़कियों को पैसे दे दें तो ये सारा मामला बंद हो जाएगा, विच वी रिफ्यूज, क्योंकि हम हक पे हैं। सेकेंडली, ये जो बात हुई है कि मैंने किसी के घर के अंदर बार्जिन किया है और जिस तरह मैंने रिएक्ट किया है, दिस वॉज नॉट देयर हाउस, दिस वॉज माई हस्बैंड्स अदर हाउस विच आई फॉलोड हिम टू। सो बेसिकली ये मेरे हस्बैंड का दूसरा घर था जहां पे घुसने का मेरा हर हक है। ये उन लड़कियों का घर नहीं था। मेरी 13 साल की शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए मैंने इस लड़की को रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई अप्रोच्ड हर। इससे पहले मैंने रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। मेरा एक 11 साल का बच्चा है। आई एम श्योर जिन सबकी औलादें हैं और जो औरतें इस सब से गुजर रही हैं, दे कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट अ वाइफ गोज थ्रू एंड हाउ हार्ड शी ट्राइज टू गो टिल द लास्ट पॉइंट to save her marriage. But I know मेरे हस्बैंड की सबसे बड़ी गलती है। I know he is the person who's to be blamed the most. उसको तो मैंने छोड़ दिया है। बात ये है कि ये जब वहां पे मैं इनको फॉलो करके पहुंची तो ये कह रही थी जी हम इत्तेकाफ से उठी हैं। ये कौन सा इत्तेकाफ है जिसपे 3 दिन लगातार ये मेरे हस्बैंड को रात को मिलती रही हैं? लगातार मेरे पास प्रूफ है। ये इत्तेकाफ पे बैठी 10:30 बजे इत्तेकाफ से उठी है, 11:30 बजे वहां पे कोकेन की लाइनें और शराब हो रही थी। आपने अगर वीडियो देखी है तो आप सबने, जो कि वायरल हो ही चुकी है, आप सबने देखा होगा कि इनके ऊपर कोई केरोसिन ऑयल नहीं गिर रहा। ये वही शराब गिराई है इनके ऊपर
جو یہ شراب بیٹھ کر پی رہی تھیں. حسان خان نیازی is doing all this just because he has an illicit relationship with Homa Khan, who is the sister of Uzma Khan, صرف اپنی گرل فرینڈ کو بچانے کے لیے اور خوش رکھنے کے لیے اور صرف ان کے لیے کچھ پیسے بنانے کے لیے. یہ پورا پبلسٹی اسٹانٹ ہے. میں صرف آپ لوگوں کو یہ کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں کہ ان کا ملک ریاض سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. I literally fail to understand how any one of you, how all of you people can even side with her. جس حالت میں میں نے عظما خان کو پکڑا تھا ریپیٹڈ وارننگ سے باوجود, کوئی عورت میری جگہ ہوتی تو اس سے زیادہ تباہی کرتی, اس سے بھی زیادہ تباہی کرتی. I literally fail to understand. Everybody knows their reputation. Everybody knows what home wreckers they are. How can you even side with such women? They're home wreckers. 3-4 دفعہ وارننگز دینے کے باوجود پانچویں دفعہ میں نے یہ ایکشن لیا ہے. اس حالت میں پکڑتا کوئی بھی یہ ایکشن لیتا. I just جی ہاں ناظرین, آپ نے ویڈیو دیکھی ہے اور اس میں آمنہ عثمان نے جو کلیم کیا کہ وہ جب وہاں پہنچی ہیں, کیونکہ انہوں نے کہا ان کو ریپیٹڈ وارننگ دے چکی تھی وہاں پہ, بقول ان کے, ہمیں نہیں پتہ, ابھی انویسٹیگیشن ہوگی, کوکینز کی لائن اور شراب کی بوتلیں پکڑی کی ہیں. وہ کہتی ہے میرے ہسبینڈ کا دوسرا گھر تھا, میرا رائٹ بنتا ہے کہ میں وہاں جاتی. آپ نے ان کا ورژن بھی دیکھا ہے, تو ہم اپنے معزز مہمانوں سے یہ پوچھیں گے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر اور آفٹر ان کی جو کلیمز ہیں یہ لوگ کیا کہتے ہیں. میں جاؤں گا ثاقب صاحب کے پاس. ثاقب صاحب نے ویڈیو بھی دیکھی, انہوں نے بولا کہ میرا ہسبینڈ کا وہ دوسرا ہاؤس تھا, میرا رائٹ بنتا تھا کہ وہاں میں جاؤں, اور یہ بھی کلیم کر رہی ہے وہاں پہ کوکین بقول ان کی اور شراب کی بوتلیں بھی تھی وہاں پہ, ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہ بولا کہ اگر اس طرح مشرقی عورت, شادی شدہ عورت جب اپنے ہسبینڈ کو اس حالت میں, اس سچویشن میں پکڑ لے تو یہ ان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے تھا. تو میں اوکے, میں شفقت صاحب سے پوچھتا ہوں. شفقت صاحب آپ بھی بتائیے گا کیا ان کا رویہ ٹھیک ہے, کیوں تو اپنی جگہ کلیم کر رہی ہے کہ مجھے بہت دکھ ہوا ہے. شفقت صاحب آپ بتائیں گے کہ یہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کیا بتاتے ہیں آپ؟ جی دیکھیں, یہ ویڈیو اگر دیکھا جائے نا تو یہ تو خود اپنے جرم کو تسلیم کر رہی ہے. دیکھیں جو یہ ہے کہ میں غصے میں تھی, یہ مشرقی عورت, دیکھیں جو بھی جرم کیا جاتا ہے نا, جو بھی جرم ہوتا ہے, جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہسٹری ہوتی ہے. غصے میں کیا جاتا ہے, کوئی راضی ہو کر اپنی مرضی سے تو بندوق اٹھا کے کسی کو قتل نہیں کرتا, اس کے پیچھے بھی ایک ہسٹری ہوتی ہے. کوئی اگر ڈاکہ ڈالتا ہے تو وہ بھی ویسے نہیں ڈالتا, اس کے پیچھے بھی کوئی ہسٹری ہوتی ہے. دوسرا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ میرے شوہر کا گھر ہے, تو اگر پریس کانفرنس کے اندر عظما خان اور ان کے لائر یہ بتا رہے ہیں کہ وہ 2 سال سے اس گھر میں مقیم ہیں, تو اگر یہ ان کے شوہر کا گھر ہے تو ان کو 2 سال کیوں ہوش نہیں آیا کہ یہ ان کے گھر میں مقیم ہے؟ وہ کہہ چکی ہے ریپیٹڈ وارننگ ان کو دے چکی ہوں. اور دوسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کہ ان کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ بندے لے کے گھر پہ جاتی. آپ کو پتہ ہے ہمارا مشرقی معاشرہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتا, تو وہ کہہ رہے ریپیٹڈ وارننگ بھی دی, یہ لوگ باز نہیں آئے. لیکن ایک بات یہ یہاں کوشچن یہ بنتا ہے, دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بندے لے کے گئے, انہوں نے ظلم کیا, زیادتی کی ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ عظما خان نے ایک شادی شدہ بندے کے ساتھ اگر بقول ان کے تعلقات قائم کیے ہیں تو عظما خان نے بھی غلط کیا نا یار. نہیں, اس چیز کو تو ہم غلط کہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ, ہمارا مذہب جو ہے وہ اس چیز کی, میں دوبارہ یہ ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اس کے انلیگل افیئر کا دفاع نہیں کر رہے, ہم اس کو اچھا نہیں کہہ رہے. وہ تو غلط تھا, جس طرح وہ غلط تھا معاشری حوالے سے, ہمارے تہذیبی حوالے سے, ہمارے مذہب کے حوالے سے, کہ شادی شدہ آدمی یا ایون کے غیر شادی شدہ آدمی کے ساتھ بھی افیئر چلانا غلط ہے. اسی طرح کسی اپنے دولت کے بل بوتے پہ, اپنے پاور کے بل بوتے پہ کسی کو زد و کوب کرنا. آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں جس کے اندر وہ باقاعدہ اپنے سیکیورٹی گارڈ کو بولتی ہیں کہ اس کو ٹچ کرو, اس کو چھوؤ, اس کو کمرے میں لے کے جاؤ. تو مطلب کیوں؟ اور وہ بیچاری سہمی ہوئی ہیں. اگر وہ شراب پی رہی ہیں, وہ کوکین پی رہی ہیں, آئی تھنک وہ غلط ہے, لیکن وہ اس کے ایک انڈیویجول پرابلم ہے. وہ میں کوئی نہیں ہوتا ہوں, آپ کوئی نہیں ہوتا ہوں, عاصم صاحب یا ثاقب صاحب کوئی نہیں ہوتے کہ ہم جا کے کسی کو پکڑ لیں. اگر یہ سب کچھ اپنے شوہر کے ساتھ کرتی تو اوکے, شی ہیز رائٹ آن ہر ہسبینڈ, لیکن اس کے ساتھ کوئی حق نہیں تھا کہ وہ عظما خان کو مار رہی ہیں, عظما خان کو زد و کوب کر رہی ہیں, اور پھر 12 گارڈ لے کے جا رہی ہیں, اور پھر اس کو جسٹیفائی کر رہی ہیں. یہ کسی صورت بھی جسٹیفائی نہیں ہو سکتا, نہیں ہونا چاہیے. ظلم جس طرح یہ چیز, وسیم صاحب, جس طرح اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا
کہ وہ کیوں اپنے عظما خان کیوں ایک افیئر چلا رہی تھی ایک شادی شدہ آدمی کے ساتھ. اس طرح اس چیز کو بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. جو یہ کیا نام ہے ان محترمہ نے جو حرکت کی ہے اس چیز اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. میں آصف صاحب یہاں سے باری کوئک آصف صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو رویہ آمنہ عثمان نے رکھا ہے تو کیا یہ جسٹیفائی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ تو کیا یہ شفقت صاحب نے تو بولا ہے کہ ایسا رویہ ان کا جواب دے پھر پروگرام کو ہم آگے لے کے چلیں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا عاصم صاحب. وسیم صاحب دیکھیں جو موقع کے مناسبت سے تھا تو انہوں نے جو کیا وہ مطلب میرے خیال سے انہوں نے ٹھیک کیا. مطلب انسان ہوتا ہے وہ غصے میں ہوتا ہے, مطلب وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, لیکن انہوں نے جو ایف آئی آر بھی کی ہے اس میں انہوں نے کیا کہ آئی فون لے گیا, یہ ہیرا لے گیا, ڈائمنڈ لے گیا, یہ وہ لے گیا, 3-4-50 لاکھ یہ نقصان ہوا ہے. تو اس سے مطلب یہ کہ فحش عورتوں کا جو اپنا دھندا اور کاروبار ہوتے ہیں اسی پر یہ ایف آئی آر بھی انہوں نے لگائی ہے. ٹھیک ہے, خیر میں ان پہ نہیں جاتا, ان کا پرسنل لائف ہے, لیکن آپ دیکھ لیں گے کہ یہ صلاح بھی پیسے لے کر کھڑی کریں گے کیونکہ ایسی عورتوں کا یہی کام ہوتا ہے پیسے کمانا. تو میں اس میں یہی کہوں گا کہ مطلب وہ عثمان کا میں بالکل دفاع کروں گا کیونکہ غلط بالکل بھی نہیں ہے. یہ اگر ساتھ بات سنیں, اگر یہ آپ کے ساتھ ہو گیا تو آپ کی کیا فیلنگ ہوگی, مجھے آپ یہ بتائیں آپ کی کیا فیلنگ ہوگی. اصل ابھی تک ثابت نہیں ہوا نا, ابھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے کہ ان لوگوں کے تعلقات تھے یا انہوں نے پیسے ڈیمانڈ کیے یا کوئی ایسی چیزیں ملی ہیں وہاں سے. ابھی تو انویسٹیگیشن جو ایف آئی آر ہے وہ لانچ کی گئی ہے, ان کے باقاعدہ لوئر بول رہے ہیں, ان کے لوئر بول رہے ہیں کہ ایف آئی آر جو ہم لانچ کرنا چاہ رہے تھے ایف آئی آر ویسے لانچ نہیں کی گئی, ایف آئی آر کمزور لانچ کی گئی. ان کا کلیم یہ کہ پہلے دن ایف آئی آر جب لانچ کی گئی تو وہ ویک لانچ کی گئی. ویک تھی تو اوکے. ثاقب صاحب آپ دونوں وکلا سے جب ان کے وہ پریس کانفرنس سے کل جب انہوں نے میڈیا نے جب ان سے سوالات پوچھے جو ریل والے صحیح سوالات تھے تو ان کے جواب دیے بغیر وہ چلے گئے پریس کانفرنس شو پہ ختم کر کے وہ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے. ویڈیو دیکھنے میں بھی ہے ریکارڈ پہ ہے. بالکل صحیح. میں ثاقب صاحب سے بھی ویو لینا چاہوں گا, کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں. ثاقب صاحب آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ہے آمنہ عثمان کی, ٹھیک ہے, ہمارے دونوں موزل مہمانوں کے ویوز بھی دیکھے دونوں طرف سے, تو آپ اپنا ویو کیا دینا چاہیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون حق پہ ہے یا کون غلط ہے, آپ بتائیں گے پلیز. وسیم بھائی, یہ تو ہمارا قانون ہے کہ کیس کس طرف جاتا ہے. ہمارے یہاں تو مثالیں بھری پڑی ہیں کہ شراب کی بوتلوں میں سے شہد نکل آتا ہے, یہ تو عام سی بات ہے. اب دیکھے جاتا کہ لیکن میں نے جو بات کری ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ایک انسیڈنٹ ہو گیا جو کہ غلط تھا, جو ہنگامہ ہوا, جو پھڈا ہوا ادھر, جو بھی غلط ہوا وہ غلط ہوا. اب اس کو آیا عظما اس کو کیش کر رہی ہے, یا جس طرح ایف آئی آر بھی دیکھا, ایف آئی آر میں بہت زیادہ چیزیں ڈل سکتی تھی لیکن ایف آئی آر ویسے لانچ نہیں ہوئی جیسے ہونی چاہیے تھی. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ ان کو بیل ہو جائے گی, اگر یہ اریسٹ بھی ہوں گے تو اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, پاسبل نہیں ہے. لیکن اگر دیکھا جائے جس طرح بات یہ سوشل میڈیا کے تھرو ہی واقعہ ہم سب تک پہنچا ہے, تو اگر آپ سوشل میڈیا میں مختلف ویڈیوز بھی دیکھیں تو اس میں کبھی عظما خان صاحبہ جو ہیں کلیم کرتی ہیں کہ میرے کبھی تعلقات تھے, پھر ایک اور ویڈیو میں یہ بولا جی میری صرف دوستی تھی, اور ایک تیسری ویڈیو جو سرکولیٹ کر رہی ہے آپ سب نے دیکھی ہے, یہ بولا کہ عثمان مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا. میں یہ میرے بیان نہیں ہے, سوشل میڈیا پہ ہی چل رہے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ عظما خان کے جو بیانات اس میں کافی تضاد پایا جاتا ہے؟ عاصم صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ ہر دفعہ اپنا بیان چینج کرتی رہیں گی, یا جب کوئی اگر ڈیل ہو جاتی ہے بقول لوگوں کی تو یہ دیکھیں اگر اس میں کوئی سچائی ہوتی تو ان کے تعلقات پہلے سے تھے, مطلب 2 سال پہلے سے ان سے تعلقات تھے, یہ مطلب آ کے اسلامی طریقے سے مطلب یہ نکاح کر لیتے. سچائی اس کے پاس ہے نہیں, تو کبھی ایک جھوٹ تو کبھی دوسرے کا سہارا, کبھی تیسرے کا سہارا, تو اس طرح کے وہ مطلب مختلف بیانات دے رہی. اگر سچائی ہو تو سچائی تو ایک بیان ہی ہوتی ہے, وہ سچا بیان ہوتا ہے, وہ مطلب نہ بندے کو بھول جانا نہ اس سے یوٹرن لینا پڑتا ہے وہ سارا. لیکن اس کے پاس سچائی تو ہے ہی کوئی نہیں. اس سے پوچھا گیا تو یہ کہہ رہی تھی کہ میں آپ کے گھر میں یہاں پہ اعتکاف پہ بیٹھی ہوں. یہ کون سا اعتکاف ہے؟ مطلب ویڈیو آپ نے خود دیکھی ہے, وہ آمنہ عثمان کی خود ابھی دیکھ لی ہے نا, اس میں وہ کہہ رہی ہے کہ وہ اعتکاف میں مطلب کسی کوئی آپ کے گھر میں کسی کی بیوی کی بالکل کیا بھی چینج ہو رہا ہے. ہاں تو ویسے ہمیں لگ تو نہیں رہا حلیے سے وہ اعتکاف پہ تو انسان بالکل بغیر میک اپ کے بغیر ہوتا ہے, لیکن بہرحال ہم پرسنل کمنٹ نہیں کرنا چاہتے. میں شفقت صاحب آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان محترمہ کے بیانات کافی ٹائم کے ساتھ چینج ہوتے جا رہے ہیں, تو وہ لوگ جو ان کو کو سپورٹ کر رہے ہیں, کل اگر ڈیل ہو جاتی ہے اپنی باتوں سے پیچھے ہٹ جاتی ہیں تو آپ لوگ کہاں کھڑے ہوں گے؟
देखिए वसीम साहब, बात ऐसी है ना कि जैसे उन्होंने फरमाया आसिम खान साहब ने, और आपने कहा कि बिल्कुल, देखिए वो इतिकाफ पे बैठी थी नहीं बैठी थी, ये उनका एक इंडिविजुअल मसला है। वो शादी कर रही थी नहीं कर रही थी, क्यों नहीं कर रही थी शादी, वो उनका एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। मैं हम और आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि भाई आप क्यों ऐसा कर रहे हो। हम गलत तो कह सकते हैं कि ये गलत हो रहा है, लेकिन हम किसी को ये फोर्स नहीं कर सकते। वो उनका एक अपना एक पर्सनल मसला है। दूसरा, आपने कहा कि कल अगर कोई डील हो गई, देखें अगर ऐसी बातें होने लग गई कि हम खामोश रहने लग गए, हम गलत को इस वजह से हमने गलत कहना छोड़ दिया कि हमारा माशरा ऐसे नहीं कर रहा, या कल को इनकी कोई डील हो जाएगी, तो फिर तो ऐसे ही निजाम चलता रहेगा। फिर तो ऐसे ही पुलिस वाले भी जहां पे कमजोर होगा उसका पूरा टब्बर पकड़ के जेल में डाल दिया करेंगे एक रोटी की चोरी पे, और जहां पे ऐसे पावरफुल लोग होंगे उनके खिलाफ एफआईआर तक लॉन्च नहीं होगी। तो ये माइंडसेट जो है ना, ये हमें चेंज करना पड़ेगा। हमें ये नहीं देखना चाहिए अब वो उस्मा खान पर है, अगर वो कोई डील करती है नहीं करती है, हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमें तो कम से कम गलत को गलत कहना चाहिए। हमें कम से कम जुर्म को जुर्म कहना चाहिए। जो उसके साथ ज्यादती की गई, हमें उस ज्यादती को ज्यादती कहना चाहिए। वो फिर उन पर डिपेंड करता है कि वो आगे जाके कोई डील करती है नहीं करती। लेकिन हम हमारा एक सेकंड मेरी बात आप सुनिए। आसिम साहब देखें, बात ऐसी है ना कि अगर आप इस चीज को देखिए, लेकर आप नहीं, आप बात सुने। गलत को गलत, आपने कहा गलत को गलत कहना है, तो गलत को गलत आप अपने मजहब और माशरे, अपना ये हमारा जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसको लेके यहाँ से हमने गलत को स्टार्ट करना है, गलत को गलत कहना है। गलत जो हुआ है तो वो उसके साथ भी हुआ है, अमना उस्मान के साथ गलत हुआ है। उसके 13 साल की शादी थी, 11 साल का उसका बेटा है, उसका घर बर्बाद हुआ है, उसने शोहर को छोड़ दिया। गलत ये भी है, ये तो नहीं है कि मतलब वहां जाके कोई जज्बात में आके मतलब अपने शोहर के साथ बीवियां दूसरी औरत देख ली है, उसको गुस्सा आ गया है, ठीक है, उसने कुछ वो मुख हो गया, वहां पर लड़ाई हो गई है उनकी, ठीक है। तो अभी वो सारे ये जो लिबरल के आप जो कर रहे हैं ना, ये जो कर रहे हैं, ये वो लिबरल है जो हमारे मुल्क में, जो हमारे मजहब के दुश्मन है, जो हमारे मुल्क के दुश्मन है, उसको आप उठा के, उनके अकीदे को आप उठा के वो चल रहे हैं। इससे ये हमारे वो यूथ को ये मतलब उसकी जिनसाजी कर रहे हैं कि ये मतलब ये निकाह जो है ये गलत है, और ये जो फहाइशी है जो सही है, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये कोई भी पाकिस्तानी हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, ये बर्दाश्त से बिल्कुल भाई बाहर है हमारे। असल मुझे नहीं लगता कि शफकत साहब फांसी को जस्टिफाई करे। वो जिस बता रहे हैं कि रवैया गलत है, वो उन्होंने ये भी बोला कि ताल्लुकात जो भी थे क्लेम हुआ वो गलत, ऐसा होना नहीं चाहिए। पर इन्होंने ये बोले कि हम गलत को गलत बोल रहे हैं, ये मतलब हम गलत को गलत बोल रहे हैं, तो मैंने गलत बोल रहे हैं, तो मतलब आप गलत को ये भी बोल रहे हैं कि मतलब एक का घर उजड़ गया, एक औरत का घर उजड़ गया, दूसरे का तो घर का ही नहीं, तो क्या उसका कुछ नहीं हुआ, एक का घर उजड़ गया, उसके लिए आवाज उठाए। ये नहीं कि एक बाहर बैठा लिबरल तबका, कुछ मुल्क में बैठे लिबरल लोग जो हमारे नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे हैं, हमारे मतलब मुल्क को तबाह करने के हाल में, और हम उनको सपोर्ट करें। पहले आप लोग देखें कि कर्नल की बीवी ने ये किया, 3 दिन उस पर ट्रेन चला रहे हैं, 3 दिन यहाँ पे चला रहे हैं, तो वो मतलब ये इससे देखें वसीम भाई, आप देखें ये जो लिबरल तबका है, ये नौजवान नस्ल को बहुत बर्बाद कर रहा है कि ये सारे लोग इस मुल्क के सारे के ये खिलाफ हो जाए। आप इसको मुल्क के साथ गद्दारी और लिबरल तबका, आप इसको कैसे लेके जा सकते हैं? मैं उसको नहीं कह रहा, मैं उन लोगों का नहीं, बात सुने, मैं उन लोगों को कह रहा हूँ, मैं उन लिबरल को कह रहा हूँ जो हमारे मुल्क के अगेंस्ट है, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ठीक है। वो मतलब रियाज कातिल भी हो सकता है, माफिया भी हो सकता है, जो भी हो सकता है, लेकिन देखिए बात यह है कि बात अभी हमारे मतलब मजहब और माशरे की है। हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ये कौन सी मतलब कौन सा हमारा मजहब, कहाँ पे इसकी इजाजत है कि आप शादी भी करो दूसरों से, मतलब बगैर निकाह के दोस्ती यारा को, अगर है तो मुझे बता दी उस जगह पे। कोई भी मुसलमान इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता कि वो एक इस्लामी माशरे में रह के होके ताल्लुकात रखे। आसिम साहब 12 सिक्योरिटी गार्ड ले जाके बमाए गन्स के किसी के कमरे में जाके, किसी के घर में जाके, ये भी हमारा मजहब इजाजत भाई किसी के घर में नहीं गए, बात सुने, किसी के घर में नहीं गए, अपने घर में उसके साथ गए, अपने घर में उसके साथ गए, और बकौल आपके कि वो उसके सिक्योरिटी गार्ड थे, उसने उनके साथ ये होते ही हैं, मतलब ये होंगे भी उनके साथ। लेकिन मैं यहाँ पे वो उनकी बात नहीं कर सकता, मैं उनकी दिफा नहीं कर रहा, मैं दिफा सिर्फ कर रहा हूँ कि मतलब एक औरत ने, एक शादीशुदा औरत ने अपने मतलब शौहर के साथ एक दूसरी औरत को, मतलब जो उसके निकाह में नहीं है, एक गर्लफ्रेंड को देख लिया, तो उसके तो यही तासुरात होंगे ना। जब उसके साथ अगर गनमैन होंगे तो लाजमी बात है उसका यही फिक्शन होगा। मैं एक फिक्रे में आपका जवाब दूंगा। वो पश्तो का एक मुहावरा है
کہ اگر میری مرغی اچھی ہوتی تو وہ پڑوسی کے گھر انڈا نہ دیتی. تو جو ہماری یہ اپنا شوہر قابو کرنا چاہیے نا، ان کو اپنا شوہر قابو کرنا چاہیے تھا. عثمان خان کے ساتھ نہیں بنتا. لیکن آپ کو پتہ ہے شفقت صاحب، بات آپ کی صحیح ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ میل ڈومیننٹ ہمارا سوسائٹی ہے، مرد کس طرح قابو میں رہ سکتے ہیں؟ یہ تو ایک سلسلہ ہی اور ہے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، اپنے بات کو قابو کرنا چاہیے تھا. آمنہ عثمان کو چاہیے تھا کہ اپنے ہسبینڈ کو جس طرح انہوں نے پہلے اگر یہ ویڈیو میں وسیم صاحب یہ ویڈیو میں اگر وہ اپنے شوہر پہ ہاتھ اٹھاتی، سیکیورٹی گارڈ کے ذریعے اس کو زد و کوب کرتی، اس پہ شراب یا پانی یا وٹ ایور جو تھا وہ پھینکتی، تو ہم کہتے کہ ہاں اس نے اچھا کیا، کیونکہ اس کا شوہر غلط کر رہا تھا. مطلب انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو بیٹ کرنے کے آپ نے پوری ویڈیو دیکھی نہیں ہے، آپ نے پوری اس کا مجھ سے برا حال تھا، آپ نے پوری ویڈیو دیکھی نہیں ہے. اچھا آصم صاحب، اور دوسرا میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا. آپ نے 2-3 دفعہ یہ بات کی اپنے اس کے اندر کہ عظمی خان کو آپ نے کہا فاحشہ. ہمیں کسی کو ایسے نہیں کہنا چاہیے، کہ ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا چاہیے. ہم ایسے کسی کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے. ہم کون ہوتے ہیں کسی کو سرٹیفکیٹ دینے والے؟ پھر آپ نے فردر ایڈ کیا کہ جو ملک کے خلاف ہمیں اس چیز سے نکلنا پڑے گا، ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا. ہم نہ کسی پہ غداری کا لیبل لگا سکتے ہیں، نہ کسی کو ہم مفتی اور کسی کو جو ہے نا اس کا فحاشی کا وہ دے سکتے ہیں لیبل. ہمیں یہ مائنڈ سیٹ ہی ہمیں اس چیز اس نہج پر لے کر آیا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں آپ کی بات یہاں سمجھ گیا ہوں. آصف صاحب بات اس طرح ہے کہ اسلام میں بھی ایسا ہے نا، جب ہم کسی پہ الزام لگاتے ہیں نا تو پوری جرا ہوتی ہے، گواہ ہوتے ہیں، کوئی فحاشہ شرابی یا زانی ہے تو وہ جرا کے بعد پروو ہوتا ہے. تو مجھے آپ دونوں کو پوائنٹ آ کے ثاقب صاحب کافی دیر سے ویٹ کرے. ثاقب صاحب آپ نے معاملہ سنا، ویڈیو بھی دیکھی، ٹھیک ہے، تو آپ کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں؟ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلامی معاشرے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، دوسرے صاحب بھی کہہ رہے ہیں بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے، پر رویہ غلط ہے، ٹھیک ہے، لیکن عظمیٰ کے جو بیانات ہیں وہ بھی کانٹرڈکشن ہے. تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وسیم بھائی، آمنہ کی اگر آپ نے ویڈیو ہم نے جیسے دیکھی ہے، سب نے ساتھ ہی دیکھی ہے، کہیں نہ کہیں اس میں سچائی ہے. صحیح. لیکن شفقت بھائی کی بات بھی یہ صحیح ہے کہ ہمیں قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے تھا. بالکل صحیح. اور عاصم بھائی کی بات یہ اس بات تک صحیح ہوں کہ جیسے انہوں نے بولا نا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کوئی لیگل کام کریں، تو ہمارا قانون یہ بھی اجازت نہیں دیتا کہ ہم قانون کو ہاتھ میں لیں. یہ بھی بالکل صحیح ہے. تو ابھی دیکھیں کیس جب جیسے فردر آگے چلتا ہے، دیکھتے ہیں کیا موڑ لیتا ہے آگے کیس. تو ابھی ویسے اس چیز کو نا 2-3 دن ہو چکے ہیں، لیکن اس پورے سین میں عثمان کا نام تو آیا ہے، لیکن عثمان بذات خود نہیں ہے. مطلب یہ مین مرکزی کردار وہ ہے جو اپنی وائف کو بھی چیٹ کر رہا تھا بقول عظمیٰ کہ وہ مجھے بھی چیٹ کر رہا تھا، مجھے کہتا تھا میں اپنی وائف سے ہیپی نہیں ہوں، میں آپ سے شادی کروں گا، ٹھیک ہے، لیکن وہ مین کردار عثمان ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. کبھی آپ لوگ جو پیپل ہیں وہ آمنہ کے کردار کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا عظمیٰ کے کردار میں، لیکن عثمان کا بھی بہت قصور ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. کیا وہ پاورفل ہے اس لیے؟ وسیم بھائی، عثمان تو کلیئر ہو گیا نا کہ عثمان تو نے کیا ہے، جرم کیا ہے. عثمان جو کر رہا تھا وہ سب کے سامنے، مطلب وہ اس کی وائف بھی بول رہی ہے. ہاں جی، وائف بھی بول رہی ہے چیٹ کر رہا ہے، اور عظمیٰ بھی بول رہی ہے کہ وہ میرے ساتھ اس کا ریلیشن تھا. بالکل ایسا تھا. وہ تو یہ بات تو کوئی انڈرسٹوڈ ہے، یہ تو ہے. بالکل صحیح. اچھا، ہم نے نا جب سوشل میڈیا دیکھا تو ہم نے کافی چیزیں وہاں پہ دیکھی، بہت سارے ٹویٹس ملے. تو جس طرح حسن خان نیازی کا ذکر انہوں نے کیا آمنہ نے کہ ان کا ریلیشن یا ان کی فرینڈشپ ہے عظمیٰ کی سسٹر کے ساتھ، تو حسن نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ پورا ملک بند ہے. یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ میں کلیم نہیں کر رہا، حسن کے ٹویٹ کے مطابق کہ پورا ملک بند ہے، اور یہ جو آمنہ عثمان اس سے ریلیٹڈ جو لڑکیاں انوالو ہیں وہ ملک چھوڑ کے برطانیہ جا چکی ہیں. آئی ڈونٹ نو اس میں کتنی صداقت ہے. تو یہ آپ ٹویٹ دیکھیں، ٹویٹ میں حسن نیازی نے کیا کلیم کیے ہیں.
جی ہاں، آپ کی نظروں کے سامنے سے کچھ ٹویٹ گزرے ہیں، عوام نے اپنے جو بھی ویوز تھے وہ انہوں نے شیئر کیے ہیں، دونوں طرف سے آئے ہیں۔ جو مین چیز مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ تھی کہ جو حسان خان نیازی نے کلیم کیا ہے کہ ملک ریاض کی بیٹی، آئی ڈونٹ نو ملک ریاض کی بیٹی ہے آمنہ عثمان یا ان کی نیس، آئی ڈونٹ نو، ان کے مطابق وہ ملک چھوڑ کے جا چکی ہے۔ اگر پورا ملک بند ہے تو ملک چھوڑ کے کیسے جا سکتی ہے؟ اور ایک اور ٹویٹ ہماری نظر کے سامنے سے گزرا جس میں وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی جو طاقتور ایجنسی ہے اس کو انوالو کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کیا یہ بہت ہی خطرناک کام نہیں ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو آپ انوالو، یعنی کہ جو ہماری ایجنسیاں ہیں ان کو بلا وجہ انوالو کرنا شروع کر دو بیچ میں؟ تو ان کا جواب ہم لیتے ہیں اپنے گیسٹ سے۔ تو میں ثاقب صاحب سے پوچھوں گا پہلے۔ ثاقب صاحب، آپ نے یہ ٹویٹس بھی دیکھے ہوں گے اور ویڈیو بھی دیکھی جس میں ہماری ایجنسی کو شامل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور حسن نیازی نے یہ بھی کلیم کیا ہے کہ ان کی بیٹیاں باہر جا چکی ہیں۔ تو آپ کے پاس اس کے بارے میں کیا رپورٹس ہیں یا آپ نے کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ اب میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی ایجنسیوں کو، اداروں کو اس میں انوالو کرنا چاہیے۔ ابھی یہ بیسکلی پولیس کا کیس ہے اور اس کو پولیس والوں کو ہی دیکھنا چاہیے یہ کیس جاتا کدھر ہے۔ میرا نہیں، جہاں تک میرا اوپینین ہے کہ یہ ایسی انفارمیشن میرے پاس نہیں، غلط ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اسد صاحب، آپ کیا کہتے ہیں، ان کی بیٹیاں کیا ملک سے باہر جا چکی؟ بقول حسن نیازی کے وہ جا چکی ہے ملک کے باہر، پولیس نے ان کو روکا نہیں ہے، اور ایجنسیوں کو بھی ویڈیو میں جو لیڈیز جنہوں نے حملہ کیا عظمیٰ خان کے اوپر وہ کہہ دی کہ ایجنسیوں کو بلاؤ، ان کو اٹھواؤ۔ تو کیا یہ جو آمنہ ہے یا اس کی جو لوگ ہیں وہ اتنے پاورفل ہیں کہ ایجنسیوں کو فون پہ بلا سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایجنسیوں کا نام لینا اس کی میں مطلب مذمت کرتا ہوں۔ یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپس کے جھگڑوں میں ایجنسیوں کو آپ گھسیٹو، مطلب ایجنسیوں کو بدنام کرو، یہ بالکل یہ صحیح بات نہیں ہے۔ دوسرا، جو حسان نے ٹویٹ کیا تو وہ اسی کو ہی پتا ہوگا کہ وہ گئی ہیں یا نہیں گئی نا، وہ تو ان کو ہی پتا ہوگا۔ آپ لوگوں کے مطابق ایسا کچھ نہیں ہوا؟ میرے خیال سے کچھ ان کو ہی پتا ہوگا۔ میں تو یہاں پہ صرف وہی ڈیفینڈ کرنا آیا ہوں کہ یہ جو لبرل جو ہیں، یہ جس طریقے سے ہمارے اس ملک میں فساد پھیلا رہے ہیں، ہمارے یوتھ کے مطلب یہ ذہن سازی کر رہے ہیں غلط طریقے سے، تو میں تو اسی کا ہی وہ کر رہا ہوں۔ صحیح۔ تو شفقت صاحب، آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ٹویٹس آپ کے سامنے گزرے ہیں، عوام نے اپنی رائے بھی دی ہے، پہلے تو میں پوچھوں گا یہ ایجنسی والے ہاں یہ کافی مس انفارمیشن نہیں پھیل رہی، کیونکہ کبھی ایجنسیوں کا نام لیا جا رہا ہے، کبھی وہ ملک سے باہر چلی گئی ہیں، کبھی پولیس کیس نہیں کر رہی، یہ تو کیس بہت میس کریٹ کرتا جا رہا ہے۔ دیکھیں وسیم صاحب، جیسے آپ نے ٹویٹس دیکھی، حسان نیازی نے بھی، اس کے علاوہ 2-4 اور صحافی ہیں، یو کے بیس صحافی بھی ہیں، میں نے خود وہ ٹویٹس دیکھی جو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ باہر چلی گئی ہیں۔ اب یہ تو ابھی تک جب کنفرم ہوگا تب تک پتہ لگے گا، لیکن ابھی 2-4 صحافی اور حسان نیازی یہ ٹویٹ کریں۔ دوسرا، جو آپ نے ایجنسی کی بات کی ہے، یہی تو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ہم لوگوں کا مائنڈ سیٹ، اگر آپ دیکھو، اگر کسی گاؤں میں، علاقے میں، ضلع میں کسی ایم پی اے کا بیٹا، کسی ایم این اے کا بیٹا یا کسی اور بااثر فرد کا بیٹا یا بیٹی کسی چیز میں انوالو ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ایس ایچ او کو بلا لیں گے، پولیس کو بلا لیں گے، میں پولیس سے اس سے ایسے کروا دوں گا۔ اب یہی تو میں کہنا چاہوں کہ یہ اپنے پاور کے ضم میں اتنے وہ ہو گئے ہیں کہ ان کو اپنے پیسے کا اور پاور کا اتنا نشہ ہے کہ وہ اس ایجنسی کا نام لے رہے ہیں جو ہم ایسے پولیس کا نام نہیں لے سکتے، ایک عام بندہ ایسے کسی ایس ایچ او کو مخاطب نہیں کر سکتا، اور وہ برملا کہہ رہی ہیں ویڈیوز میں کہ میں اٹھوا لوں گی، تمہیں اس سے اٹھوا لوں گی۔ تو یہی تو یہ کیا ہے؟ یہ پاور ہے نا، یہ پاور کا نشہ ہے، پیسے کا نشہ ہے۔ ان کو خود کے اوپر اتنا ضم ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، اور میں جس چیز کو اوائڈ کروں وہ یہی چیز ہے۔ یہ میں آمنہ کی اس چیز کو جو ہے نا وہ اپوز کر رہا ہوں۔ میں عظمیٰ خان کی جو اس نے جو پرو کلیم، جیسے یہ کہہ رہے ہیں عاصم بھائی کہ وہ فحاشی کر رہی تھی، وہ شراب پی رہی تھی، وہ کوکین پی رہی تھی، ہم اس چیز کو ڈیفینڈ ہی نہیں کر رہے، ہم اس مائنڈ سیٹ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ تم کون ہوتے ہو، بڑی کا نام لے کے کہہ رہے ہو کہ میں اس ایجنسی سے، کیا وہ ایجنسی تمہارے اندر ہے؟ کیا وہ ایجنسی کے کرتا در تو تم ہو؟ تم کیسے لے سکتے ہو؟ اس کے اوپر تو یہ کیس بھی بنتا ہے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل آپ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے جنرلی، دیکھیں آج سے کچھ دنوں پہلے، مہینوں پہلے پاکستان میں ایک ڈرامہ چلا تھا میرے پاس تم ہو، اس میں بھی کائنڈ آف سیم سٹوری دکھائی گئی ہے، لیکن جب اس ڈرامے کے اینڈ میں
اس ہیرو کی جو وائف ہوتی ہے وہ اپنے ہسبینڈ کو دوسری لڑکی کے ساتھ پکڑ لیتی ہے, وہ اس کو ایک سلیپ کرتی ہے, ٹھیک ہے, چانٹا مارتی ہے, تو پورے پاکستان کی عوام نے بڑا ٹویٹر پہ فیس بک پہ دیا تھا کہ بہت اچھا کیا, دیکھو اس نے اپنے ہسبینڈ کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا. ہم لوگوں نے وہاں تو بڑی شاباش کی تھی, اس نے بڑا اچھا کام کیا, لیکن جب یہ ریالٹی میں ہوا تو ہم لوگ اس کو اپوز کر رہے ہیں. سوری ٹو سے کہ ہمارا معاشرہ کچھ منافقت میں بیس نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ٹی وی میں سیم دکھایا گیا ہے اس کی تو تعریف کر رہے ہیں, جب ریئل میں ہماری آنکھوں کے سامنے آیا ہے تو ہم اس لڑکی کو جس کو ہم مووی میں ایز اے فاشا یا ڈرامے میں ایز اے بد کردار لڑکی دکھایا گیا ہے اس کو تو ہم وہاں پہ اپوز کر رہے تھے, اور ریئل لائف میں ہم اسی کریکٹر کو, اس کائنڈ آف کریکٹر کو ہم لوگ سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ کیا منافقت نہیں ہے ہمارے معاشرے کی؟ آصف صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ڈرامہ میں نے دیکھا ہی نہیں ہے, اتنا ٹائم کہاں ہوتا ہے کہ اس میں ڈرامے دیکھیں. صحیح. تو آپ نے وہ ڈرامہ دیکھے نا, اس میں ایسا ہی کردار. تو ثاقب صاحب آپ بتائیں پلیز, آپ کی کیا رائے ہے؟ وسیم بھائی, آئی کین ناٹ کمنٹ آن دس کیونکہ میں نے بھی نہیں دیکھا ہٹ. چلے وہ پاکستان میں تو زیادہ عام تھا ڈرامہ. شفقت صاحب آپ اگر دیکھا یا نہیں, اگر آپ نہیں دیکھا تو ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. کیا آپ نے دیکھا یہ ڈرامہ دیکھیں, اور حقیقت اور بھی بہت سی چیزیں دکھائی جو ہے نا, ہم ریئل لائف میں بھی وہ چیز امپلیمنٹ کریں یا اپلائی کرنے کی کوشش کریں. فلم اور ڈراموں میں تو گن اٹھا کے دوسرے ممالک جا کے وہاں کے بندوں کو شوٹ کر دیا جاتا ہے, تو یہ چیزیں نہیں, لیکن حقیقی زندگی میں یہ چیز غلط ہے. اور مزے کی بات جو کنڈیمیبل بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو موصوفہ ہیں وہ پاور کے ذم میں, پیسے کے ذم میں یہ سب کر رہی تھی. اور پھر یہ جو ویڈیوز بنی ہیں یہ بھی محترمہ آمنہ عثمان نے خود بنائی ہیں. مطلب وہ اتنی پاورفل خود کو سمجھ رہی ہیں کہ وہ کسی کے گھر جا رہی ہیں, اس کو زد و خوف کر رہی ہیں, اپنے گارڈ کو کہہ رہی ہیں کہ اس کے ساتھ سو جاؤ, اس کو ٹچ کرو, پھر اب اتنی بڑی ایجنسی کو انوالو کر رہی ہے, پھر وہ ویڈیوز خود جو ہے نا سوشل میڈیا پہ ڈال رہی ہے. تو یہ کیا ہے, یہ پاور کا نشہ ہے نا, یہ ذم ہے کہ میں پاورفل ہوں, مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. صحیح, بقول آپ کے یہ پاور کا نشہ ہے. تو ویسے ایک لاسٹ کوشچن پوچھوں گا, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اس جو بقول آمنہ کے اس کو اس نہج میں پہنچا دیا گیا تھا, بقول اس کے اپنے ہسبینڈ کو کافی دفعہ وارننگ بھی دی, عظمیٰ کو کافی وارننگ دی, تو کیا نہیں سمجھتے کہ شاید اس معاملے میں کچھ حقیقت نظر آ رہی ہے کہ وہ اس نہج میں پہنچ چکی تھی کہ ان کو اتنا بڑا سٹیپ لینا پڑا؟ جس طرح آپ اور آپ کی جو لوگ آپ کی طرح سوچ رکھتے ہیں یا ویوز رکھتے ہیں ان کے مطابق پاور کا نشہ تھا, لیکن یہ جو لڑکی تھی آمنہ, ان کے مطابق وہ بہت زیادہ ڈس ہارٹ تھی, بہت زیادہ نا اپنے آپ کو شدت سے تکلیف میں محسوس کر رہی تھی, وہ سٹیپ لیا. تو شفقت صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ انہوں نے کیسا سٹیپ لیا ہے؟ راٹھور صاحب, جیسے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں, 2-3 دفعہ ریپیٹ کر چکا ہوں کہ جو بھی جرم ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی ہسٹری ہوتی ہے, کوئی سٹوری ہوتی ہے. کوئی بھی خوشی سے کچھ غلط نہیں کرتا, جیسے بتایا کوئی خوشی سے گن اٹھا کے کسی کو مارتا نہیں ہے. وہ اگر آپ اس سے پوچھو وہ بھی کہے گا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی, میں مجبور ہوا, میں ٹینشن میں آیا, میرے کو بہت زیادہ مینٹلی سٹریس پہنچی جس کی وجہ سے میں نے یہ قدم اٹھایا. تو وہ کہتے ہیں نا کہ گن کو گن سے صاف نہیں کیا جا سکتا. اگر پھر بھی ان محترموں کو کچھ کرنا تھا تو وہ اپنے ہسبینڈ کو قابو رکھتی یا کچھ بھی کرتی ہیں ایسی کوئی چیز, جیسے انہوں نے بقول ان کے کہ انہوں نے الکوہل پھینکی, اس کے اوپر شراب پھینکی, تو وہ شراب اپنے شوہر کے اوپر پھینکی. جیسے اس کے وہ عثمان خان کے بہن کے پاؤں لہو لہان تھے, ایسے اگر عثمان کے ہوتے تو ہم بھی اپریشیٹ کرتے کہ ہاں اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس نے جس نے زیادتی کی ہے, کیونکہ مین جو اس کا مجرم ہے دونوں خواتین کے لیے وہ تو عثمان ہے. عثمان دونوں کے جذبات سے کہہ رہا تھا, ان کے ایموشن سے کہہ رہا تھا. تو اگر اس کو پکڑا جاتا, اس کو زد و کوب کیا جاتا, اس سے پوچھ گچھ کی جاتی تو زیادہ بیٹر تھا, بجائے اس کے کہ عظمیٰ خان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا. اچھا, میں ثاقب صاحب سے یہی پوچھوں گا کہ ابھی ہم پروگرام کو ان کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ دونوں حضرات نے اپنے ویوز دیے. انہوں نے, آصف صاحب نے بتایا کہ آمنہ نے جو کیا وہ جذبات میں آ کر کیا اور ہمارا معاشرہ, ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. شفقت صاحب نے بتایا کہ اس چیز کی واقعی اجازت نہیں دیتا, لیکن وہ جذبات میں رہ کر, قانون کے دائرے میں رہ کر اس چیز کو عمل کرتی. ابھی اس کیس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, دیکھتے فیصلہ کیا ہوتا ہے. تو لیکن اس دونوں حضرات کی جو ڈسکشن ہوئی ہے, آپ کو اس میں کیا کنکلوژن نظر آتی ہے کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ یہ جو کیا گیا ہے یہ ڈپریشن میں اور کافی فرسٹریشن کے بعد ہی یہ کام کیا گیا ہے, کیونکہ اس نے اپنے شوہر کو کچھ بھی نہیں اٹیک کرا جتنا اس نے
عظما کو مارا، اس کا گھر میں سب جو بھی سامان توڑا. تو یہ بیسیکلی زیادہ تر غصے میں اور پاور کے نشے میں ہی کیا گیا ہے، یہ لگتا جو ہے کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اچھا، آپ سب مہمانوں کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا ٹائم نکالا اور اپنے ویوز ہم سے شیئر کیے. تو ابھی بالکل میں لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گا، کیونکہ سب سے پہلی بات ہے ہم سب لوگ مسلمان ہیں، ہمارا معاشرہ اسلامک قانون کے اوپر بیس کرتا ہے، ٹھیک ہے. ہمارا قانون اس طرح کے کام کی اجازت نہیں دیتا. میں آپ سب سے لاسٹ ویری کوئک میسج لینا چاہوں گا کہ آپ کا اس کے اوپر فائنل کیا نظریہ. عاصم بھائی، عاصم صاحب، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ واقعہ تو چلو ایک ہو گیا، بہت طاقتور لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، اگر نارمل ہمارے ارد گرد یہ واقعہ ایسا ہوتا ہے تو ہم اس کے اوپر کیسا رویہ رکھنا چاہیے؟ یہ تو میڈیا میں بات آ گئی ہے، تو کیا ریئل لائف میں جب ایسا ہوتا ہے تو ہمیں ہمارا لائی عمل کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، یہ مطلب گھریلو مسائل ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں. اگر یہ کسی غریب کے ساتھ، یہ آمنہ عثمان کی جگہ اگر کوئی غریب سے غریب تر بھی ہوتا تو میں اس کی سائڈ لیتا، مطلب اگر اس کا نکاح ہو گیا ہو. دوسری طرف اگر نکاح نہیں ہو گیا ہے نا، وہ جتنے بھی امیر ہو، جتنے بھی طاقتور ہو، میں ان کے خلاف کھڑوں گا. یہ میری اپنی رائے ہے. میں مطلب کسی کو مطلب اس پہ کوئی نو کمپرومائز. اگر یہ عام واقعہ ہمارے نارمل لائف میں ہوتا، یہ بڑے لوگ انوالو نہ ہوتے، تو آپ کا سٹانس کیا ہوتا؟ شفقت صاحب. جی، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ مین پرابلم جو ہے، ہم لوگوں کا مائنڈ سیٹ بہت نیگیٹو ہو چکا ہے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کس کے ساتھ یہ جو ہوا ہے وہ کس کے ساتھ ہوا، اس میں ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ غلط ہے کہ صحیح ہے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو بھی واقعات ہوتے ہیں، ہم اس کو اس کے طور پہ لیتے ہیں، جیسے صاحب نے بہت سی جگہوں پہ بولا کہ یہ ایکٹریس ہے تو یہ تو ہوگی ہی ایسی، یہ تو کیا نام ہے ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہے تو اس نے جذبات میں آ کے ایسا کر دیا. یہ مائنڈ سیٹ ہمیں چینج کرنا پڑے گا. ہمیں یہ چیز دیکھنی پڑے گی کہ غلط ہے تو وہ غلط ہے. ہمیں یہ چیز کو دیکھنا پڑے گا. یہ ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کون ہے، یہ کس نے کیا. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کیوں ہوا اور جو ہے کیا ہوا. ہمیں وہ چیز، اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے. اور بالکل جیسے، اور آپ کی بات کو تھوڑا میں آگے وہ کروں گا کہ اگر اس کی جگہ آمنہ عثمان کی جگہ کوئی غریب عورت ہوتی تو پہلی بات تو یہ کہ اس کی اتنی جسارت ہی نہ ہوتی. کوئی غریب عورت 12 گارڈ افورڈ نہیں کر سکتی. کوئی غریب عورت کسی کے گھر یا اپنے گھر بھی جو ہے نا وہ چھلانگ مار کے نہیں جا سکتی. کوئی غریب عورت ویسے کسی کو ہاتھ نہیں لگا سکتی کہ جا کے اس کے اوپر شراب پھینک کے اور اپنے گارڈ کو بولے کہ جا کے اس کے ساتھ سو جاؤ. کسی پہ بوتل نہیں مار سکتی. کسی پہ جو ہے نا کسی کا پاؤں ہان نہیں کر سکتی. صحیح. تو یہاں ثاقب صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. ثاقب صاحب، بالکل صحیح، بالکل صحیح، آپ نے اپنا ویو دیا. ثاقب صاحب، لاسٹ ویو بتانا چاہیں گے، آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر؟ وسیم بھائی، میں تو صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا قانون کیا دیتا ہے. اگر ہمارا قانون یہ چیزیں کور کرتا ہے تو یہ مجال کسی کی ہوتی ہی نہیں کہ کوئی اپنے آپ چیزوں کو قانون میں لے کے ہاتھ میں لے. صحیح. اور غریب کی بات جہاں تک ہے، غریب تو کبھی بھی اس اسٹیج تک ہی نہیں پہنچ پائے گا کہ آپ اس سے توقع رکھو گے کہ اس کو انصاف ملے گا. بالکل صحیح، بالکل صحیح آپ نے بتایا. اچھا، آپ سب معزز مہمانوں کا میں دوبارہ سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے پوائنٹ آف ویو ایز اے جنرل پبلک، جس طرح اس ٹاپک کو لے کر ڈسکس ہر گھر میں ہر جگہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے، تو آپ لوگوں نے اپنے بیانات، اپنے ویوز ہمارے ساتھ شیئر کیے. میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. تو ناظرین، جیسا آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی ڈسکشن سنی، ہر ایک نے اپنا ویو بتایا. اور ہمارا ملک جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اسلامک قوانین کے اوپر بنا ہے. بظاہر اگر دیکھا جائے شادی شدہ مرد کو اس طرح کا عمل نہیں کرنا چاہیے، اسلام میں بڑی سخت سزا ہے. لیکن دیکھنا دوسری طرف یہ بھی پڑتا ہے کہ ایسی کیا سچویشن بنتی ہے کہ مرد مجبور ہو کے ایسی حرکت کرتا ہے. کیا ہمارے معاشرے میں یہ روایت بنتی جا رہی ہے کہ کوئی شادی شدہ مرد اگر خوش نہیں ہے کوئی دوسری جگہ جا کے تعلقات قائم کرے، یا کوئی اگر پاورفل ہے کیا اس کی فل رائٹ حاصل ہے کہ جو چیز اس کو پسند نہیں ہے اپنے گارڈ کے ساتھ لے کر یا اپنی طاقت کے ساتھ کسی دوسرے گھر ہم لوگ دھوا بول دیں؟ یہ مناسب بھی نہیں ہے. اور معاشرے میں ساری باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں، آمنہ کا ایشو بھی ڈسکس ہو رہا ہے، عظما کا بھی ہو رہا ہے، لیکن مرد کا کیا کردار ہے؟ مرد کی بھی غلطی بیچ میں ہے. ہم لوگ اس مرد کو ڈسکس نہیں کر رہے، ہم ان عورتوں کو کھلونا بنا کر سامنے پیش کیا گیا، ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے. میں ان دونوں میں سے کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، میں جسٹ آپ کو بتا رہا ہوں.
इसमें गलती उस्मान की भी है, इसमें गलती इस मर्द की भी है। उस मर्द को माशरा डिस्कस नहीं करता। जो बंदा गलत है, जो बंदा रिस्पॉन्सिबल है, उसको बाकायदा डिस्कस करना चाहिए। और हमारे माशरे में ये जो नासूर फैल चुका है, शादी करके भी आप दूसरी जगह ताल्लुकात रखें, इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। अगर ये रहेगा तो हमारे घर बर्बाद होते रहेंगे। अगर आप इस्लामिक रूल्स के ऊपर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे तो हमेशा कामयाब रहेंगे। हमारा प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। The views and opinions expressed in this show are those of the presenters, hosts and guests and do not necessarily reflect the official policy or position of Brute TV.